पहली किताब है सर, दूसरी ये तीसरी है। ये ब्रीडिंग कश्मीर में है मेरे पास माशाल्लाह, बड़ी सर बैठ जाएं। सब कोई डिजिटल हो गया सर। वेरी नाइस। जबरदस्त, मुबारक हो जनाब माशाल्लाह। नहीं, और हमेशा मैंने फ़ख्र महसूस किया आपके साथ काम करने का। यही सवाल जो हमारे दोस्त ने किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि आपको ये कैसे ख्याल आया किताब लिखने का, क्योंकि पहले मैं कुछ किताबें लिख चुका था और जो माहौल मैंने देखा दुनिया में और पाकिस्तान में और जो रिसर्च मैंने की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आवाम तक जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो नहीं है। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया और तहकीक करने का, फिर तहकीक दर तहकीक की और इस नतीजे पहुंचा कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, सीखा है, जो देखा है, इसको मैं एक किताब की सूरत में ले आऊँ। मिसाल के तौर पे मोस्ट रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि जो वायरस है ये एक फैमिली चली आ रही है कोरोना वायरस की। एक हिंडरा नामी एक वायरस थी जो अभी तक आप पढ़ के शायद ये थोड़ा परेशान होंगे जो मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। ये ऑस्ट्रेलिया में आई पहले और ये घोड़ों से लगी। पहले ऑस्ट्रेलिया में 14 घोड़े मरे, इंसान मरे। तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको सेपरेशन कर लो, आइसोलेशन कर लो। लेकिन ये वायरस दुनिया में नोन हो गई और ये 94-95 था। काश कि दुनिया के वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट प्लस बायोलॉजिस्ट उसको इग्नोर ना करते तो आज इस वायरस की कोई ना कोई ज़रूर कोई वायरस को एंटीडोट होता। क्वेश्चन ये है कि आखिर दुनिया के ज़हन में बार बार क्यों आ रहा है कि क्या ये मैन मेड है या ये नेचुरल है। ये इसलिए आ रहा है कि थोड़ी आप ही स्टडी कर लें। 1975 में एक कन्वेंशन बना जिनीवा कन्वेंशन के नाम से, जिसको कहा गया बायो वारफेयर कन्वेंशन जिनीवा 1975। उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत दुनिया पूरी में कोई ना स्टेट ना कोई इंडिविजुअल इसको छेड़ सकता है वायरस को, ना कोई जेनेटिक चेंजेस ला सकता है। आपने देखा कुर्दिस्तान में क्या हुआ, बायो वारफेयर हुई। आपने सीरिया में देखा बायो वारफेयर हुई। मैं बहुत सी डिटेल में नहीं जाता। तो मैंने जब इसको थोड़ा और डेप्थ में गया और जो ब्लेम गेम शुरू हुई उसको फिर मैंने फर्दर स्टडी किया। आपकी नॉलेज तो ये है कि नवंबर में चाइना से शुरू हुई, बेसिकली नहीं। आप जो तहकीक आई है उसमें देखें, हुनोनुलो में जापानीज जाते हैं टूरिस्ट और वो पहुंच जाए ताइवान में, वहाँ वो पॉजिटिव आ जाते हैं और ये सितंबर से शुरू मामला हुआ। इससे पहले मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने इसमें जेनेटिकल चेंजेस की हैं तो उसको सामने आना चाहिए। अब 1 ग्राम पूरी जितनी वायरस पूरी दुनिया में है उसका टोटल वजन 1 ग्राम है और उसकी जो वायरस फैलती है वो 1 ट्रिलियन टाइम उसकी बाइफर्केशन है और 1 ट्रिलियन टाइम का आगे जो उसके आगे पर्टिकुलर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो आगे जाके लगते हैं वो 72,000 हो तो बंदे को वो बीमार करती है। दिस मीन्स कि ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई। अल्लाह नेचर ने भी बनाई तो चलो नेचर ने भी थोड़ा कम वजन डाला कि 1 ग्राम से पूरी दुनिया अपनी नीज पे आ गई है। अब सोचना ये है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। इसलिए मैंने ये लेटर लिखा सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को बड़ी पूरी तफ्तीश करने के बाद कि इस वक्त दुनिया में ब्लेम गेम हो रही है और जितने साइंटिस्ट हैं, मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, वो कहते हैं कि हम इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते जब तक हमें 0 पेशेंट, जो पहला पेशेंट और इसके ओरिजिन का पता नहीं चलता। तो मैंने 2 जो TORs हैं जो अपने खत में लिखा, वो मैंने ये खास सेक्रेटरी जनरल यूएन को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि ये 0 पेशेंट और ये इसका ओरिजिन क्या है। उस लेटर की मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली। उसके बाद मैंने बिल गेट्स साहब को लिखा
وہ اس لیے لکھا میں نے کہ انہوں نے 2015 میں کہا تھا کہ کوئی بایو وارفیئر شروع ہوگا, کوئی بایو ٹیررزم شروع ہوگی اور اس سے 10 ملین لوگ مر سکتے ہیں. یہ ان کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے میونک میں. پھر انہوں نے 2018 میں دوبارہ یہ کہا کہ کوئی اسمال پاکس ٹائپ کو جینیٹیکلی چینج کر کے کوئی وائرس بن سکتی ہے جس سے 30 ملین لوگ مر سکتے ہیں. تو میں نے یہ تجسس کے طور پہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے جب کہا تو یہ پھر دنیا کی نالائکی تھی کہ انہوں نے آپ کی اس وارننگ کو اگنور کیا اور کوئی ویکسین تیار نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فردر سٹڈی دیکھیں آپ اس میں نظر آئے گا کہ 2019 میں ایک کمپنی نے کورونا 19 کی پیٹنٹ لیا ویکسین کا. یہ ریکارڈ کا حصہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا حق تو بنتا ہے ایز اے گلوبل سٹیزن کہ میں پوچھوں کہ اس کرونا وائرس کو آنے سے پہلے اس کا پیٹنٹ کیوں لیا گیا, اگر پیٹنٹ لیا گیا تو اس کو کیوں نہیں بنایا گیا. تو اس طرح اس بک میں نے کافی تفصیل دی ہے. 2 چیپٹر جو ہیں میں نے بعد میں جو اس کی تحقیق کی وہ اگلے ایڈیشن میں آ جائیں گے 1 مہینے کے اندر. پر بیسیکلی میرا بک لکھنے کا ارادہ جو کیا میں نے, اور اس میں جو مین چیز تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. دوسرا, ہماری حکومت کا شروع کا جو رول تھا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی, انہوں نے کہا کوئی پیشنٹ نہیں. میں نے کہا ہے 26 کو اناؤنس ہوا اور 25 کو میں سو موٹو لے چکا تھا. 27 کو میٹنگ کر کے میں نے 37 نیشنل ایکشن پلان دیا اگینسٹ کرونا وائرس, یعنی اس کا نام میں نے دیا اینٹی کرونا وائرس نیشنل ایکشن پلان 37 پوائنٹ کے ساتھ. پھر میں نے اسی گھر میں نے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر کے ان کو بلایا, پوری ٹیم کو بلایا, اور میں نے پروگرس دیکھی تو بہت کم تھی. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کو اس وقت ٹیسٹ کٹس منگوائیں, آپ وینٹیلیٹر منگوائیں, آپ ہاسپیٹل کو بہتر کریں, اور جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں یہ آرمی میڈیکل کور کو دیں, کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس وقت, جو ہیلتھ سسٹم ہے پورے 195 کنٹریز کے میں ہمارا جو نمبر آ رہا 154 ہے, لوسٹ آن دا باٹم. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نیشنل ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو میرا ایک یہ بھی باور کرانے کا مقصد تھا قوم کو بھی اور حکومت کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی. پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بڑا کام کیا اپنی پریمیئرشپ میں. تو یہ آنے والے وقت میں اور اب میں بھی ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہت امپروو کرنا چاہیے. اس میں ایک چیپٹر میں نے صرف اس پہ رکھا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. ستم تو یہ ہے آج کہ غریب آدمی ٹیسٹ نہیں کرا سکتا, 8,000 مانگتے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس کا میں نے سو موٹو لیا ہے کہ کوئی 100 بندہ ایک پورے ہال میں بند ہے, وہ کہتے ہیں جو کسی ایک چغتائی سینٹر جا کے لے آئیں سینٹر سے 8,000 روپیہ دے کے تو آپ چلے جائیں. تو میرے یہ حکومت سے اپیل ہوگی کہ آپ ایک اسٹیٹ ہیں, آپ ایک ماں ہیں, اور ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے. یہ ساری قوم آپ کے بچے ہیں, تو آپ صرف وہی جو کلاس ایلیٹ ہے اگر افورڈ کر سکتی ہے تو ٹیسٹ دے. آپ کیوں ٹیسٹ نہیں کرواتے غریب لوگوں کا؟ آپ دیکھیں 1.5 سے 2.25 لاکھ ٹیسٹ ہوئے, آج اس کا نمبر جو ہے میں دیکھ رہا ہوں 19,000 کے قریب ہے. جو WHO کی ایک فارمولا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک پیشنٹ کرونا کا ہے تو اس کو 28 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو اگر میں ٹیکنیکل بات کروں اور WHO کی بات کروں تو آج تو 5 لاکھ پیشنٹ بنتا ہمارا. اور دوسرا یہ کہ ہماری پاپولیشن نہیں پوری ہم نے ٹیسٹ کی. اب دوسرا ایک بات اچھی ہو گئی کہ جو ہم نے وقت پہ انٹروین کیا, اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی آرمی چیف جنرل باجوہ جنہوں نے بڑے وقت پہ جو خدمات اپنی دیں. اور آپ جو آج کا نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے, اور اس میں جو ہمارے بڑے ایکسپرٹ جنرلز جو آرمی میڈیکل کورس سے بھی ہیں اور کچھ جو سینئر جنرل ساؤتھ وہ ہیں, مطلب ایک اچھی کمبینیشن بنا کے جب سے وہ آیا کچھ بہتری آئی ہے اور اچھی بہتری آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی یورپ سے بہت بہتر حال ہے. جو اگر آپ امریکہ دیکھیں تو اوور 1 ملین ہو گئے ہیں وہاں پہ, جو اٹلی کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اگر ہم ابھی بہتر جا رہے ہیں تو ہم یہ بھول جائیں. انہوں نے بھی کبھی یہی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں ایک اتھینٹک طریقے سے اور پرزور طریقے سے میں حکومت کو باور کراؤں گا کہ یہ مہینہ بہت خطرناک ہے. یہ آپ کے جو آج 20,000 ہو رہے ہیں یہ آپ کو 40,000 پہ جاتے نظر آئیں گے. کیا کریں گے؟ آپ کے ہاسپٹل میں پوزیشن ہے, کیا آپ کا ہاسپٹل کیٹر کر سکتے ہیں؟ تو کیوں نہ آپ اپنے بجٹ کو کاٹ کر کسی بھی ڈیولپمنٹ پروگرام کاٹ کے آپ ہیلتھ کی طرف ڈائیورٹ کریں. آنے والا وقت اتنا ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے یہ کہا
कि इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है, इसमें भी जिक्र किया है, वो बहुत ख़राब है। पहले ही ख़राब थी, पहले ही कर्ज़ों में हम झुके हुए थे। आज तो इस कोरोना वायरस के बाद अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मैंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा देखें, एक फोर्स मैजूर एक लॉ है कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पैरामीटर्स पूरे नहीं होते, तो आप उसको रिटर्न ऑफ के लिए कह सकते हैं। जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया, नंबर 1 हमने ये कहा कि हम आपको पैसे देंगे, हम यहाँ से जनरेट करेंगे, सर्विसेज से, अपने तेल से, ऑयल एंड गैस से, अपने लोगों के टैक्स से। अब वो टैक्स तो आपको मिलेगा नहीं, तो जब आपका रेवेन्यू जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था IMF को देने के लिए, उनके कहने पे महंगाई करके, वो तो आप दे नहीं सकते, तो आप कहाँ से उनकी रीपेमेंट करेंगे? लिहाजा वो पूरा करके 5 सफ़े का लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा और उससे मैंने कहा कि आप अपनी टीम को, इसमें कोई शक नहीं कि उस टीम में वर्ल्ड बैंक के भी IMF के एम्प्लॉइज़ हैं, बट वी कैनॉट इग्नोर आवर इंटरेस्ट। तो टू सेफगार्ड इंटरेस्ट, इसी को मैं सेनेट हाउस में ले गया हूँ और मैंने राजा साहब से बात की है कि हमें नेशनल असेंबली में लेके जाना चाहिए कि हमें इस पर बहस करके एक रेजोल्यूशन की सूरत में हुकूमत को डायरेक्टिव देना चाहिए कि हमें अपने लोन्स को राइट ऑफ कराना चाहिए। हमें पता है जब राजा साहब की हुकूमत थी उस वक्त हमने कोशिश की कि हमारे लोन इस बेसिस पर राइट ऑफ हो जाए कि वॉर टेरर कर रहे हैं, वो नहीं माने थे। लेकिन आज हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, वी हैव अ स्ट्रांग केस इन द वर्ल्ड। इसलिए आई होप द प्राइम मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ इट एंड आस्क हिज टीम, लीगल एंड द इकोनॉमिक टीम, टू मूव इमीडिएटली टू द IMF। और अगर IMF नहीं मानता देन गो टू ICJ। अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है, आई हैव प्रिपेयर्ड द फुल केस, आई हेल्प माय कंट्री, आई हेल्प एवरीबॉडी हूएवर वांट्स टू गो टू IMF और ICJ। इस वक्त हमारे हालात जनाब राजा परवेज साहब बड़े बुरे हैं। बॉर्डर पे मोदी जिस अंदाज से हमें ललकार रहा है वो भी आपके सामने है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी आपके सामने है, तो हमें वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये वक्त है यूनिटी का, वो दिया हुआ असूल कायदे आज़म का, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को लेके चलना होगा। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के एक एल्डर हैं, उनको सबको साथ मिलकर लेके चलना चाहिए, उस सूबे के साथ दुश्मनी नहीं दिखानी चाहिए। कल मुझे अफसोस हुआ कि जिस अंदाज से एक हफ्ते से ये मुझे कोरोना की जंग, कोरोना के खिलाफ कम लगती है और मुझे ये सियासी कोरोना नज़र आ रहा है। तो अगर ये सियासी कोरोना को आप लेके चलेंगे तो आप कैसे इस मुल्क को बचाएंगे, कैसे गरीब लोग को बचाएंगे, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, कैसे अपने मसाइल लेके आएंगे, कैसे अपनी पॉलिसी चलाएंगे? यू नीड एवरीबॉडी ऑन वन पेज। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस कंसेंसस से हम चलने शुरू हुए और आज एक हमारे पास बड़ा अच्छा फोरम है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, सारे सूबों को भी इजाज़त दी जाए मिलाने की, खुद ही वहाँ जाएं, इनको वहाँ प्रोविंसेस में भी लेके जाएं और एक जो अच्छी शुरुआत हुई है उस शुरुआत को पॉजिटिवली लेके आगे चलना चाहिए। और मैं सिर्फ इस किताब को जो लिखा है वो सिर्फ आप लोग के लिए, इसमें हुकूमत के लिए भी रहनुमाई है, इसमें लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगले एडिशन में और चीज़ें मैं लाऊंगा और मुझे खुशी है कि ये मेरी पहली किताब है दुनिया में जो मैं लेके आया हूँ कोरोना वायरस 19 पे। और ये मैंने सिर्फ और ये भी बता दूँ कि मेरे पास ये कमर्शियल बुक नहीं है, इसकी जो कीमत कम रखी है और ये जाएगा मेरी दूसरी किताबों की तरह फंड जो हमारा वेलफेयर फंड है। और आज मैंने अपनी टीम से बात की, कहने लगे मलिक साहब इस तरह करें कि इस किताब की जितनी भी कमाई आती है वो कोरोना फंड में दे दें। तो लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूँ कि वो वेलफेयर फंड से निकाल के इस किताब की, पहली 3 की नहीं, इस किताब की जितनी भी सेल प्रोसीड होगी वो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा और वो जिस भी अकाउंट में जाएगा एक ऑडिटेड अकाउंट के थ्रू चली जाएगी। ये मेरी भी खिदमत है, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है, क्योंकि अगर आज पीपल्स पार्टी मेरे पीछे खड़ी ना हो और मुझे पूरी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ टाइम ना मिले तो शायद मैं इतना काम न कर सकूं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त में मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि इमीडिएटली एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल मूड यानी कि APC बुलाएं, उनको अपने पूरे मामला बताएं और कलेक्टिव सोच के साथ बढ़ें। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, हमने उसको हैंडल करना है, लड़ाई छोड़नी है। और सूबा सिंध के साथ अगर आपको बहुत प्यार है तो PM साहब CM साहब को बुला लें, उनसे बैठ के गिले शिकवे करके चीज़ को ख़त्म करें। मैं समझता हूँ सारे सूबे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो किसी की भी बदतरीफी नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आपने उनको दिया उसी के हिसाब से करेंगे ना, जो उनके पास जितना गुड़ होता है जितना मीठा होता है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें। बाकी जितने हमारे डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वी कैन सेटल इट लेटर, देयर इज लॉट ऑफ टाइम।
اس وقت غریب آدمی کو بچانا ہے, قوم کو بچانا ہے, کرونا کے ساتھ لڑنا ہے, تو اس لڑنے کے لیے خود لڑ کے کرونا کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی. میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا. میں ابھی ریکویسٹ کروں گا جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی جیسے میں نے کہا شفقت ہمیشہ رہی ہے. آج بھی وہ جب کتاب دیکھ رہے تھے تو بڑے پیار سے مجھے شاباشی بھی دے رہے تھے, اور میں عمر سے ان میں چھوٹا ہوں 1-1.5 سال, تو اسے ہی ان سے لبرٹی بھی لے لیا. تھینک یو جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, مائی پرائڈ آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جناب سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بڑے بر وقت اور جس ایک عوامی مسئلہ, ایک پوری دنیا کا مسئلہ, ایک گلوبل مسئلہ جو ہے اس پر انہوں نے اپنے قلم اٹھایا. میں سینیٹر رحمان ملک صاحب کا مشکور ہوں اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل کے اوپر, قومی مسائل کے اوپر جس بھی پوزیشن میں یہ ہوئے, انہوں نے بر وقت قدم اٹھائے. خواہ ان کا رول ایز اے انٹیریئر منسٹر ہو, ایز اے ممبر آف دی سینٹ آف پاکستان ہو, ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر ہو, یا جہاں کسی بھی دنیا کے فورم پر یہ گئے, تو انہوں نے اپنی علمی, اپنی تخلیقی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے, عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرنے کی کوشش کی, جن پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری پارٹی کے بڑے عام جو ہیں وہ یہ لیڈر ہیں, ورکر سے شروع ہوئے. ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی رفاقت رہی اور ان کی بڑی خدمات. ملک صاحب نے مجھے حیران اس لیے کر دیا کہ کرونا وائرس پر ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل اور صحیح معلومات, ایک جامع معلومات جو ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے. عام آدمی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو تخلیقی کام کرنے والے ہیں شاید ان کے پاس بھی نہ ہو. اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ملک صاحب اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نمبر لے گئے, اور انہوں نے کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, جس نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا, جو ایک خوف کی علامت بن چکا ہے, اور اتنا بڑا پینڈیمک, اتنی بڑی وبا جس نے ساری دنیا کو بے بس کر دی. بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ اس کے سامنے بے بس نظر آ رہی. ہر جگہ بیٹھا ہوا انسان, خواہ وہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھا ہے یا کسی غریب ترین ملک میں بیٹھا ہے, تو وہ اس سے خوف زدہ ہے, اس کی زد پہ, اور انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. تو رحمان ملک صاحب نے اس پر ریسرچ کی, ایک کاوش کی, اور جس طرح ابھی آپ کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ اس کو دنیا نے مل کے لڑنا ہے. کلیکٹیو وزڈم آف دی گلوب, کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشنز کی ضرورت ہوگی کہ ہم عالم انسانیت کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکیں. پاکستان میں یہ وبا آ چکی ہے. پاکستانی قوم ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, بڑی بہادر قوم ہے. ہم لوگ مصائب کا, مشکلات کا, مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمیں اجتماعی دانش کی ضرورت ہے, ہمیں اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اجتماعی طور پر اس کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, کلیکٹیو اسٹرینتھ کے ساتھ, کلیکٹیو اسٹریٹجی کے ساتھ ہم اس مصیبت کا, اس وبا کا مقابلہ کریں. اور میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک
صوبے کی یا صرف مرکز کے بس کی بات شاید نہیں ہوگی. ہمیں اپنی بزنس ایز یوزول بالکل ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے تمام وسائل کا رخ جو ہے وہ انسانوں کی زندگی بچانے کی طرف موڑ دینا چاہیے. میں اس چیز جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک وار ہے, یہ ایک جنگ ہے جسے ہم سب نے مل کر لڑنا ہے. بے شک آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ملک جو دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا, ہماری بہادر افواج نے جس طرح بے جگری کے ساتھ بہت بڑی قربانیاں دے کر عظیم قربانیاں دے کر ایک جنگ لڑی, لیکن پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح ان کے ساتھ کھڑی تھی. اسی طرح ہم نے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر, تمام سیاسی چپکلشوں کو ختم کر کے, اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہے. میں نے اس دن کرونا وائرس کمیٹی میں یہ گزارش کی تھی کہ زندگی ہوگی تو سیاست بھی ہوگی, زندگی ہوگی تو پھر بزنس بھی ہوگی, زندگی ہوگی تو پھر کاروبار دنیا بھی ہوگا. اگر پریورٹی نمبر ون پریورٹی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بچانی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی بچانی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا ادراک ہونا ضروری ہے, اس کے بارے میں سمجھ لگنی ضروری ہے, نالج ہونا ضروری ہے. تو رحمان ملک صاحب نے جو ہمیں اس میں نالج دیا, جو معلومات فراہم پہنچائیں, اس کے بارے میں جو تفصیلات بتائیں, اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بر وقت, آن ٹائم, اور ایک اچھا قدم اٹھایا انہوں نے. سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں نے پہلی کتاب ان کی پڑھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ملک صاحب اتنا یہ تخلیقی کام بھی کرتے ہیں, اتنے ان کے قلم میں بھی طاقت ہے, اتنے یہ نالجیبل ہیں اور اتنی یہ محنت بھی کرتے ہیں. اب تو میرا سمجھتا ہوں خدا کے فضل سے یہ چوتھی پانچویں کتاب ہے, اور ایک اور بڑی ضخیم کتاب, بڑی موٹی کتاب میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو اس میں انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن, جو ان کی ایکسپیرینسز ہیں, انویسٹیگیٹنگ ایکسپیرینسز ہیں, ان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک کتابی شکل دی ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو کورونا کووڈ-19 کتاب ہے, یہ بھی ملک صاحب کی جو انویسٹیگیٹنگ سکل ہے, جو ان کی انویسٹیگیٹنگ کی جو حص ہے, اس کو بروئے کار لائے گا کہ انویسٹیگیٹر ہر چیز کو ہماری طرح نہیں دیکھتا. وی ٹیک تھنگز ایز دے آر, بٹ انویسٹیگیٹر جو ہے وہ he tries to go beyond that, behind that, and he tries to find out کہ اس کا ریزن کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئی, کیسے ہوئی, اس میں سچ کیا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انویسٹیگیٹر کی جو سکل ہے وہ اس کتاب میں نظر آ رہی ہے, ان کا نالج. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت انہوں نے یہ جو ہے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے عوام تک پہنچانے کی عام لفظوں میں کوشش کی ہے. دوسرا میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملکی معاملات پر, عوامی مشکلات پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرے. یقیناً یہ حکومت بھی کر رہی ہوگی, لیکن ایک چیز جو کہ ایک عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے اور جس کی طرف ملک صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے, وہ یہ ہے کہ اب یہ پیٹی پولیٹکس کا وقت نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ہمارے, ہم کرتے رہیں گے. صدر زرداری صاحب کہا کرتے ہیں کہ بہت وقت پڑا ہے سیاست کا. چیئرمین بلاول صاحب نے بھی خود والنٹیرلی آ کر آگے کہا کہ بھئی آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم بھی ہیں, آپ وزیر صحت بھی ہیں, آپ جو قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم گائیڈنس کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ پلان کریں, اس کے لیے آپ کا ایگزیکیوشن پلان ہے, ہم آپ کے ساتھ. بہت اچھی بات تھی, اور میں سمجھتا ہوں اسی اسپرٹ سے حکومت کو بھی لینا چاہیے. اور اگر کوئی اس میں چھوٹی موٹی بات ہے تو مل بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر کلیریفیکیشن کر لینی چاہیے. حکومت کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ جو آپ کو
ان کی ایک چبھن ہوتی ہے، آپ کو وہ پرک کرتے ہیں، آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں، تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تکلیف کو، اس چبھن کو، اس مشکل کو، اس پرسنل جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خواہ وہ سندھ ہے، خواہ وہ پنجاب ہے، خواہ وہ KPK ہے، خواہ وہ بلوچستان ہے، وہ آزاد کشمیر ہے، یا وہ گلگت بلتستان ہے، اس کے ایک ایک چپا جو ہے وہ پاکستان ہے، اس کا ایک ایک شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم ان اختلافات جو ہیں ان کو پسے پش ڈال کر پہلے اپنا یہ فریضہ جو ہے ہمیں سر انجام دینے کے لیے پوری توانائیاں اس طرف خرچ کرنی چاہیے۔ اور پھر میں ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک اندیکھا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ 1 گرام اس کا وزن ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ گرام کتنا ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اندیکھے دشمن کو اس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ابھی اس نے جو ہے روٹس لے لی ہیں اور اب یہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ گو ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے تمام لیول پر، حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، مرکزی حکومت نے کہ اس کو روکا جائے، پارلیمنٹ نے اپنا کردار اس میں ادا کیا ہے، افواج پاکستان نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، سب نے بہت کام کیا، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ایز این انڈیویجول پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ایسی موذی بیماری ہے کہ جب تک یہ ہو نہ جائے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب یہ گرفت میں لے لیتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور خاص طور پہ جو سینئر سٹیزنز ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑی عمر کے گھر میں لوگ ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہاں وہ آپ کو ایئر ہوسٹس یا وہ آپ کو ایک بات بتاتی ہے کہ جب یہ بہت بلندی پہ جائے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، تو آپ کے سامنے آکسیجن کے بیگ گریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، آکسیجن لگائیں، اس کے بعد ساتھ والے کو لگائیں۔ آپ محفوظ ہوں گے تو آپ کے گھر والے بھی ہوں گے، بیوی، بچے، بزرگ، سو بھی ہیں۔ اس لیے آئیں، رحمان ملک صاحب نے یہ جو کاوش کی ہے یہ تو بڑی تخلیقی ہے، تحقیقی ہے، لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ عام فہم بات یہ ہے کہ ہم نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، ہم نے گھر میں رہنا ہے، کم سے کم ہم نے باہر نکلنا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ملک صاحب کو ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں کی توفیق عطا فرماتا رہے، یہ دن دگنی اور رات چوگنی جو ہے ان میں توانائیاں جو ہیں وہ آتی رہیں، بستی رہیں، اور ان کا قلم جو ہے وہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا رہے، پاکستان پارٹی کے، پیپلز پارٹی کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ایک دفعہ پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کاوش پر۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ووٹ آف تھینکس دے دوں میں سر۔ جناب راجہ صاحب، آپ نے بحیثیت ایک زیرک سیاستدان اپنی جس وزڈم کا اظہار کیا ہے، مجھے امید ہے کہ حکومت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ جب کل بلاول صاحب ایز اے ینگ چیئرمین بات کر رہے تھے تو بالکل انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ہمیں گائیڈ کریں۔ اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں فون اٹھا کے ابھی تک فون کیا ہوتا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ساری ایگو کو چھوڑ کے آئیں، بیٹھے مل کر، اپنے پارٹی لیڈرشپ کو لاؤ، دوسرے پارٹی لیڈرز کو بلاؤ، آپ بیٹھیں، یہ مسئلہ قومی ہے، یہ اکیلے حل نہیں ہونا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو ڈبل سے بھی ٹرپل کوپریشن ملتی ان سے۔ تو آئی ہوپ کہ ابھی اسی اشارے کو سمجھ لیں جو جناب راجہ پرویزر صاحب نے دیا ہے اور جو میں دے رہا ہوں۔ ابھی جب بات کر رہے تھے انفارمیشن کی، تو میں نے جو پڑھا اس وقت کہ انسان کی باڈی میں 3 ٹریلین اچھی وائرسز ہیں اور 3 ٹریلین بری وائرسز ہیں۔ اس وائرس کا سب سے بڑا کام دکھاتی ہے غلط قسم کا کہ جب یہ باڈی میں جاتی ہے تو جو ساری 300 ٹریلین آپ کی اچھی باڈیز ہیں جو وائرس ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جو آپ کے اندر اپنی مزاحمت کی،
جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے. دنیا میں پہلی وائرس ہے, ورنہ وائرس جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ جو سیل لیتے ہیں بلڈ کا, بلڈ سیل از کوٹڈ ود شوگر, اور جو برا سیل ہوتا ہے جس کی شوگر کھائی جا چکی ہوتی ہے, وہ اچھے شوگر سیل کے ساتھ جو سیل ہیں ان کو وہ ایروڈ کرتا ہے. یہی کینسر کی بیسک ہے, HIV کی بھی یہی ہے, اور یہ اس کی بھی نانی نکلی ہے. اٹ ہیز ایکچولی براٹ اے ٹوٹل سٹر ان دا ورلڈ. تو اس لیے اس کو قابو پانے کے لیے فی الحال صرف احتیاط کی ضرورت ہے. میں لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات نہیں کروں گا, لیکن میں سلام پیش کروں گا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو, جس نے زیرو ٹالرنس کی ہے صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ہاں ہمارے مسائل ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہو سکتا ہے پورا لاک ڈاؤن کام نہ آئے, لیکن جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کثرت سے پایا جا رہا ہے, کم سے کم اس کو تو لاک ڈاؤن کریں. یہ بڑا ضروری ہے. اور آج جس انداز سے یہ بڑھتی ہوئی بیماری آگے جاری, جیسے راجہ صاحب نے فرمایا, تو اس کے لیے حکومت کچھ نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں آج بھی دوسرے ملکوں کے برابر میں US, UK, اٹلی, آج ہی پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے. جہاں ہم اتنی برائی کرتے ہیں, لوگ شاید بھی کریں گے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کام کرنے کا, اچھے کام کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں اپنی رسپانسبلٹیز کو اور کوتاہیوں کی طرف چلے جائیں. مجھے امید ہے کہ جو اس وقت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو ضرور نظر میں رکھیں کہ یہ وائرس رکنے والا نہیں ہے, یہ بڑھے گا. بڑھنے کے لیے بڑھاوے کے وقت ہمارے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے, ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے, غریب اگر بھوکے ہوں گے ان کا کیا مسائل ہیں جو انہیں حل کرنے ہیں. تو یہ وقت کی حکومت کرے. ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بشمول چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو سینئر لیڈر ہمارے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اس چیز کا خاتمہ ہو, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہوگا. اور میں یہ دعا کروں گا وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں اس میں, ان سب کو اللہ میاں جوار رحمت میں جگہ دے. اور میں دعا کروں گا اسپیکر نیشنل اسمبلی جو بیمار ہیں, ہمارے 2 سینیٹر بھی بیمار ہو گئے ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو جلدی صحت دے. اور خاص طور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسپیکر صاحب شاید ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ انہوں نے میرا فارورڈ بھی لکھا ہے, اور بھی ہمارے کنڈی صاحب نے لکھا ہے, ایک ہمارے اچھے مشہور جرنلسٹ ہیں لقمان, انہوں نے بھی لکھا ہے. میرے بہت سے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تحقیق کرنے کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ایک ہی دعا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے. اللہ میاں forgive us اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو پسند نہیں آیا. پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے جلد از جلد ہمیں نجات ملے. آمین. تھینک یو ویری مچ سر. اور آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ جو میرے دوست ہیلپ کر رہے ہیں اس سسٹم کو دوری دنیا میں لے جانے کے لیے. آن لائن چیز جو ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو آر نارمل سچویشن. میں گیسٹ کو نہیں بلایا, میں ان سے معذرت کروں گا اس لیے کہ یہ وقت نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ سافٹ ایک اوپننگ سیریمنی ہے, انشاءاللہ ایک گرینڈ سیریمنی